बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफराज और मकबूल जान के साथ। नाज़रीन, आज की सबसे बड़ी खबर वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसके अंदर चीनी और आटा बहरान के हवाले से जिम्मेदारान के नाम सामने आ गए और रिपोर्ट बिलाखिर जारी कर दी गई। उस रिपोर्ट में किन किन के नाम हैं, क्या उनके खिलाफ अब कार्रवाई हो सकेगी, तजवीज़ तो दी गई है कि उनके खिलाफ फौजदारी मुकदमात कायम किए जाएं। इस रिपोर्ट का खुलकर आज जायजा लेंगे। आज हमारा पहला मौजू यही होगा और दूसरी बात हम करेंगे कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कल बात की ईरान से और उन्होंने उस बात पर जोर दिया कि ईरान अपने अदम मुदाखलत की पॉलिसी पर कायम रहे। आखिर ये जरूरत क्यों महसूस हुई? गुज़श्ता दिनों कौन से ऐसे वाक़यात हुए कि हमारे आर्मी चीफ ने यह दो टोक मौक़िफ़ अपनाया और ईरान को जो है वाज़ेह पैगाम दिया? और प्रोग्राम के आखिर में जिक्र करेंगे मिशन इसार का। लेकिन बढ़ते हैं अपने पहले मौजू की जानिब। और ये सब रिपोर्ट आपने पढ़ ली, बहुत लंबी चौड़ी रिपोर्ट है और जिसके बारे में कहा जा रहा था कि इमरान खान साहब ने छुपा ली, 3 हफ्ते मजीद आगे ले गए, शायद ये रिपोर्ट कभी ना आए। बिलाखिर रिपोर्ट आ गई, नाम भी सामने आ गए, उनके पास करीबी लोग भी हैं। अब इन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? पहले तो रिपोर्ट में तबसरा कर लेंगे। रिपोर्ट है, मैंने रिपोर्ट सारी पढ़ी है, बहुत सारी चीजें 345 अब्रिज और साथ उसकी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी है। तो ये जो अब्रिज उनका जो उन्होंने जारी किया वो मैंने 10 से 1 सफ़े का जो पढ़ा है, उसके अंदर तो मुझे ऐसा लगता है कि बस मीडिया की डिस्कशन तक ये खत्म हो जाएगी बात, क्योंकि उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि अगर ये रेफर भी किया जाए तो आप इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस क्या लाए हैं, किस चीजें ये किया जाए वो किया जाए। फॉर एग्जांपल ये वो फैक्ट्स हैं जो पाकिस्तान में हर बंदे को मालूम है कि 180 रुपए का किलो वो जो है गन्ना है वो 140 रुपए का खरीदते रहे हैं, कीमत को इस तरह बढ़ाते रहे हैं। पर सबसे अहम तरीन बात जो है, ये किसको नहीं पता कि पाकिस्तान में 2018-19 में जो पैदावार है 8.5% कम रही और 1% जो है वो गन्ना ज्यादा पैदा हुआ। तो गन्ना जो है वो लोगों ने हवा में लहराते रहे, झंडा पाकिस्तान का लगा के यौम पाकिस्तान पे गन्ना लेके घूमते रहे। वो कहते हैं कि इन्वेंटरीज नहीं करते थे और उसके बाद जो है गन्ने की शुगर बना के बेचते थे और बहुत सारी चीजें इसके अंदर है। मेरे ख्याल इकराम हमारे साथ हैं, ये तो इकराम हक साहब है, माहिर माशी अंगूर है इनका। इकराम साहब खैरियत से? ठीक ठाक। इकराम साहब जी, अल्लाह का शुक्र। इकराम साहब, ये जो सारे फैक्ट्स हमारे सामने दिए गए हैं, ये तो बुनियादी तौर पर हर महकमा जो कि एक रिलेटेड महकमा है, मतलब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, मतलब इनकम टैक्स है, मतलब केन कमिश्नर है, उसके साथ प्रोडक्शन मिनिस्ट्री है, सारों को के सामने आंखों के सामने होते हैं फैक्ट्री को। नई बात तो नहीं बताई गई कि जिसको हम आज कहें कि जी उसके ऊपर कुछ किया जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस चीज को गोल कर दिया गया है वो ये है कि डिसीजन ऑफ दी सब्सिडी, कि किसने दी और क्यों दी। दो पहलू हैं इसके। एक तो ये कि सब्सिडी का जो दिया जाना था, अगर वो उनके सामने ऐसी समरी रखी गई जिसके अंदर आपने फोरेंसिक्स में जाकर आप अंदाजा लगाया कि वो आपके ऐसे मामलात पेश करते रहे कि मसनूई बहरान पैदा किया और इस तरह के फैक्ट्स पैदा किए कि पहले चीनी की कीमत बहुत ऊपर गई, फिर ये जाहिर किया कि हमारे पास ज़खायर ज़्यादा हैं, अब लोकल डिमांड तो है नहीं, हमें बाहर भेजा जाए। तो यूजुअली जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होती हैं उसमें एग्जेक्टिव के कई फैसले इस बात पे तो बेस नहीं करते हैं कि उन्हें सही हकायक फोरेंसिक पता है। तो एक पॉलिसी नीचे से बन के आती है और आपको पता है पंजाब में तो मुसलसल जो हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी थे वो इसकी मुखालफत करते रहे। तो आपका इशारा जिस तरफ है वो उसको हम खुलकर यूं कह सकते हैं कि दरअसल जो सब्सिडी देने का फैसला था वो पहले कर लिया गया था और बावजूद इसके कि उसके लिए कोई ठोस बुनियाद मौजूद नहीं थी वो दी गई। अच्छा, ये तो एक आप कह सकते हैं कि किसी ने पब्लिक ऑफिस होल्डर के तौर पर एक कनाइवेंस की किसी ऐसे आदमी के साथ जो ये पहली दफा तारीख में हुआ है कि जहां पे एक सिटिंग गवर्नमेंट ने अपने ही दौर में, यानी ये अच्छी बात है, दिसंबर 18 से ये शुरू हुआ। उन्होंने ये नहीं कहा कि पिछले सालों में, और उसकी वजूहात जानते हुए कि दिसंबर 18 से ये जो है लगातार जून तक, और वो बहाना बनाते रहे कि 17% जो है वो सेल टैक्स की वजह से कीमत बढ़ी है, जबकि वो तो जून 2019 के फाइनेंस एक्ट में 11 से 17% हुआ था। अब देखिए, अगर किसी को आप एक ऐसा फैसला करते हैं जब आप किसी सीट पर बैठे हैं और आपकी कोई इंटेंशन जो है वो खराब नहीं है और आपके सामने गलत फैक्ट्स पेश किए जाते हैं, तो यहाँ से बात शुरू हुई कि इंक्वायरी का आगाज किया गया। अब उसके अंदर जैसा आप फरमा रहे थे कि उसके अब 10-12 पहलू निकल आए हैं। यानी पहला ये है कि जो सबसे सीरियस बात जो मीडिया में नहीं हो रही वो ये है
کہ ایک گروپ نے یہاں سے انڈسٹری کاٹن ایریا میں ٹرانسفر کی، اس کے خلاف سپریم کورٹ تک کیس گیا، ان کے خلاف اسٹرکچر پاس ہوا کہ اگر سٹنگ سی ایم جو ہے وہ نام لے لیں، ہاں اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں اور ان کو کہا کہ آپ فوری طور پر ملیں جو ہے واپس لے کر جائیے، اور وہ آج تک انہوں نے اس پہ عمل درآمد نہیں کیا. تو ایک طرف ہمیں نظر آتا ہے کہ بڑے بڑے دعوے کرنے والے لوگ کہ میں دھیلے کی کرپشن نہیں کرتا، وہ اپنی آفس کو جب وہ بیٹھے ہوتے ہیں اس طرح سے ابیوز کرتے ہیں. دوسری طرف ہم ایک اور شخصیت کو جانتے ہیں جنہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ میں شاکڈ ہو گیا ہوں اپنے خلاف جو ہے وہ ایسے الزامات دیکھ کے، مجھ سے تو اچھا کوئی پاکستان میں ٹیکس پیئر ہی نہیں ہے اور میں ایک نیٹ اینڈ کلین آدمی ہوں. تو جہانگیر ترین صاحب ورسز اتفاق گروپ جو لیٹیگیشن ہوئی، اس کی بیک گراؤنڈ آپ کو اچھی طرح پتا ہے کہ جہانگیر ترین صاحب نے ان کے خلاف کیسز کیے کہ انہوں نے ایک طرف تو ملیں لگانے پہ پابندی لگائی ہوئی تھی اور دوسری اپنی ملیں کاٹن ایریا میں بھیجی. اب ایک طرف کاٹن ہماری ویلیو ایڈڈ ٹیکسٹائل کا حصہ ہے، وہاں ہم 6 ملین درآمد کر رہے ہیں اور چینی کے اوپر سبسڈی دے رہے ہیں 25 ملین. یعنی آپ اس ملک میں اندازہ لگائیے کہ ہم کر کیا رہے ہیں. اب یہ تو ایک پہلو ہے پالیسی کے لیول پر. اب میں آتا ہوں کرپشن کی طرف. جی خان صاحب، میں یہاں تھوڑا سا صرف آپ کو ایک منٹ، یہ جو چیز سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان کے بارے میں یہ ایک گلیئرنگ فیکٹ سامنے آ گیا ہے کہ ملوں جتنے بھی شوگر ملز والے تھے وہ 35-36 روپے لاگت والی کو 50 روپے بنا کے بتاتے تھے اور پھر اس کے اوپر مارکیٹ کے اندر زیادہ، یعنی کلو کے اوپر فیکٹری کے اندر ہی 15 روپے زیادہ منافع ہو جاتا تھا. دیکھیے پہلی تو ایکسپلائٹیشن گنے کے بیچارے کاشتکار کی کہ اس کو آپ نے سپورٹ پرائس بھی نہ دی اور اس کو لائنیں لگا دی 2 مہینے. جب اس کا گنا سوکھ گیا، پھر جب وہ لے کر جانے کی پوزیشن میں تھا تو پچھلے ہی پل پہ آپ کا کوئی جو تھا ایجنٹ کھڑا ہوتا تھا، اسے کہتا اب تم جا کر اس کو کیا آگ لگاؤ گے تو ایسا کرو مجھے آدھی قیمت پر دے دو. اور اس رپورٹ کے اندر حیرت انگیز کوئی انصاف نہیں ہے. آپ نے دیکھا کہ ان کو کچی رسیدیں دی جاتی تھی. اگر کوئی ملک ہو، اور یہ قانون کی بھی خلاف ورزی ہے. انکم ٹیکس قانون کے تحت جب آپ کے را مٹیریل خریدے اور اس کی مالیت جو ہے وہ 1 لاکھ سے زیادہ ہو تو آپ کو کراس چیک سے پیمنٹ کرنی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے جو را مٹیریل خریدا اس کی اگر کیش میں پیمنٹ کی ہے تو سارے کا سارا ایکسپینس بھی ڈسلاؤ ہوتا ہے، اور انکم ٹیکس کے قانون کے مطابق اس کو آپ جب ڈسکارڈ کر دیں گے تو پروفٹ کہیں چلا جائے گا. پھر جیسے آپ نے فرمایا لاگت کو جو ہے مصنوعی طور پر بڑھایا گیا، بگاس اور ملاز جو وہاں پروڈیوس ہوتا تھا اس کو چھپایا گیا. لیکن ایک حیرت انگیز بات دیکھیے جو اس میں نظر آ رہی ہے کہ اصل میں ایکسپورٹ ہوئی بھی نہیں. صحیح، ہاں یہ بھی ہے مسئلہ. ایکسپورٹ کیے. اب یہ دیکھیے سر، اگر افغانستان میں گئی ہے، دبئی سے رسیدیں آئی ہیں، کمال کی بات. اس کے بعد بہت سی ایسی ایکسپورٹ نظر آ رہی ہے جس کے لیے جو فارورڈنگ ہوتا، اب جب ظاہر ہے کہ آپ ایکسپورٹ فارورڈنگ بل آپ کے پاس ہونا چاہیے، وہ کچی ہاتھ سے لکھا ہوا ہے کہ میں نے اتنی ٹن جو ہے وہ ایکسپورٹ کر دی. اب یہ کرائم ہے کہ آپ نے سبسڈی تو اس بنیاد پر لی کہ آپ ایکسپورٹ کریں گے اور آپ نے حقیقتاً ایکسپورٹ بھی نہیں کی. تو اب دیکھیے یہ وہ سبسڈی بھی لے لی. ہم تو ایک ہوتی ہے ہمارے ہاں سیول لائبلٹی، یعنی کہ انکم ٹیکس والے سیدھا طور کے اوپر جو ٹیکس کی اویژن ہوئی ہے اس کا کیس بڑی آسانی سے، اور وہ اس لیے جلدی ختم ہو جاتا ہے کہ باقی جگہ تو ظاہر ایف آئی آر درج ہوگی، پھر وہ کورٹ چلنے گا، پھر وہ مہنگے وکیل کریں گے، پھر وہ ٹیکنیکل نقطے لے کر آئیں گے. تو اس کی انکم ٹیکس والوں نے تو ایک نوٹس دینا ہے جو کاغذ ان کے سامنے اب آئے ہیں. کیونکہ پہلے تو یہ آپ کو میں بتاؤں کہ 2017 میں انہوں نے کمپنیز آرڈیننس میں ترمیم کروائی، اس سے پہلے ان کو آڈیٹڈ اکاؤنٹس دینے ہوتے تھے. 2017 کی آڈٹ میں انہوں نے سب سے بڑا جو یعنی جس کو ہم کیپچر کہتے ہیں پالیسی کہتے ہیں، ہاں ترمیم کروائی کہ اب ہمیں آڈیٹڈ اکاؤنٹس نہیں دینے ہیں. اب آپ اتنا بڑا شعبہ ہے، 88 ملز ہیں، اس میں 38 تو بہت بڑی ہے، اور آپ آڈیٹڈ اکاؤنٹس ہی پیش نہیں کر رہے ہیں. اور یہ انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے 2 کھاتے رکھے ہوئے تھے، ایک انکم ٹیکس والوں کے لیے اور ایک اپنے لیے. یہ تو کمال ہے، وہ بھی ریکارڈ سامنے آیا ہے. تو دیکھا اچھا ایک اور چیز اپنا اکرام صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ایک گنے کے دنیا پوری میں یہ کمپیریزن آج ہو رہا ہے، بہت پہلے ہو جانا تھا کہ گنے کے رس سے جو چینی پیدا ہوتی ہے وہ عموماً برازیل میں، میکسیکو میں، انڈیا میں وہ 12.5% ہے. پاکستان میں یہ 9.5% رہ جاتی ہے. پاکستان کا گنا کو کمزور ہے، ٹی بی ہوئی ہے. میرا خیال ہے کہ یہ معاملہ بھی یہ صرف اس لیے کہ جو انہوں نے آؤٹ آف بکس پر بیچا ہے، وہ بیچا ہے نا، وہ نکالا ہے.
جی وہ نکالنے کے لیے اس کی جو انہوں نے ایکسٹریکشن ریٹ ہے اگر وہ کم نہیں دکھائیں گے تو ایکچوئل پروڈکشن سامنے آ جائے گی. جی صحیح ہے تو صحیح ہے. اس کا بھی ایک واردات یہ تھی کہ انہوں نے کئی کروڑوں کی جو آپ جس میں دیکھیے جس ٹرک میں کی کیپیسٹی اس سے ہاف ہے اس کے اندر اتنی چینی بھیجی ہے کہ جیسے ٹرک جو تھا وہ ڈبل سٹوریڈ تھا. یعنی کہ آپ نے انہوں نے ایسے کام دکھائے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ اکاؤنٹنگ کی تاریخ میں، فائنانس کی تاریخ میں، ٹیکس کی تاریخ اس میں پہ تو پورا ارتقل ڈرامہ بنتا ہے. بالکل. اور اس کے بعد دیکھیے انکم ٹیکس والے بہت عرصے سے انہوں نے قانون بنوا دیا کہ آپ کا ہر کیس جو بھی آپ ڈکلیئر کریں گے وہ مان لیا جائے گا، اور جب تک وہ آڈٹ میں سلیکٹ نہ ہو آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا. نہ ان کے آڈٹس انکم ٹیکس والوں کو ٹوتھ لیس کر دیا. انہی ملوں کے لوگوں نے وہاں ایسی تعیناتی کی جو بجائے کہ ان کے آڈٹ کرتے، ان کی ظاہر ہے کہ پشت پناہی میں وہ اور کام کرتے تھے. تو ایک طرح سے انسٹیٹیوشنل کیپچر بھی کیا، جس کی وجہ سے اب موقع ہے کہ ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ جوائنٹ ایکشن فورس بنانی چاہیے جس میں ایس سی سی پی بھی ہو، نیب بھی ہو، ایف آئی اے بھی ہو، انکم ٹیکس والے بھی ہوں، ایف بی آر بھی ہو. اچھا یہ تو انہوں نے سفارش تو کر دیا ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ انہوں نے ریگولیٹرز پہ ڈالا ہے. اب ایس اے بی جو ہے شوگر ایڈوائزری بورڈ اور مسابقتی کمیشن جو ہے، اب صورتحال یہ ہے کہ مسابقتی کمیشن کا چیئرمین مطلب سپریم کورٹ آ جاتا ہے بیچ میں، اور باقی یہ اس سے کیسے جان چھڑوائیں گے، اور یہ اس کو پاورفل کیسے کیا جا سکتا ہے جو اتنے بڑے بڑے لوگ جو کہ ابھی بھی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، پہلے بھی تھے کل پھر آ جائیں گے. اس سے پہلے بھی کئی رپورٹیں سامنے آئی ہیں کمیشنوں کی، اس پہ بھی آج تک عمل نہیں ہوا. اس کے اوپر کیا ہو جائے گا، اس پہ بھی تھوڑا سا بتائیں. جی میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھیے ایک پہلو تو یہ ہے کہ انہوں نے جن لوگوں نے سینکشن کیا ان کو صاف ہی ان کے نام جو ہیں وہ ظاہر نہیں کیے. صحیح ہے. دوسرا یہ کہ چونکہ کمیشن کے پاس صرف سبسڈی ریلیٹڈ معاملات نہیں تھے، فورینسک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ ہر ٹرانزیکشن کی روٹ پر جا کر ایک اس کی ان روٹس کو ملاتے ہیں پہ سارے نقطوں کو، اور یہ دیکھتے ہیں کہ ٹوٹل پکچر کیا بنتی ہے. اب ٹوٹل پکچر میں ہم کوئی 20 ایک پوائنٹ نکال سکتے ہیں کہ جس کی بنیاد پر ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کہاں یہ اینٹی کرپشن کا کیس ہے، کہاں یہ ایف آئی اے میں 420 کا مقدمہ بنے گا، کہاں یہ ایس سی سی پی کے رولز کی وائلیشن ہوئی ہے، کہاں ٹیکس کا. تو دیکھیے معاملہ بہت سادہ ہے، ٹیکس کی ایویژن تو بہت زیادہ ہوئی ہے، اور ٹیکس والوں نے تو نوٹس دینا ہے 15-20 دن کا ٹائم دیں، چلے ایک اور ڈیٹ دے دیں گے تو ود ان 1 month وہ اپنا اسیسمنٹ آرڈرز ایشو کر سکتے ہیں جس کے اندر کوانٹیفائی کر سکتے ہیں. وہ زیادہ سے زیادہ اپیل جاتا ہے، وہ وہاں پہ آپ کو 10% وہ جمع کروائیں گے، اپیل کا فیصلہ بھی ود ان 30 days ہو جائے گا. ٹرائیبیونل فائنل فیکٹ فائنڈنگ اتھارٹی ہے، وہاں پہ بھی زیادہ سے زیادہ 1 ماہ لگے گا. باقی کریمنل کیسز میں جیسے آپ نے کہا کہ جب تک انکنٹروورٹیبل ایویڈنس نہ ہو، صرف یہ چیزیں جو مارکیٹ کے اندر امپرفیکٹ مارکیٹس کا میکنزم اور ان کی مینیپولیشن، یہ تو سسٹم کی کمزوری. بہت اچھا اکرام صاحب، جہاں میں آپ سے چونکہ آپ ٹیکس پریکٹیشنر بھی رہے ہیں، انکم ٹیکس گروپ میں سول سروس میں بھی تھے، اس کے بعد آپ کی کتابیں بہت بڑی بڑی ہیں. یہ صرف پریکٹس جو ہے یہ گنے اور شوگر والوں کے تک محدود نہیں ہے جو ڈبل کتابیں بنانے کی. اگر پان والا بھی ہے نا تو وہ اس کی ایک کتاب اور ہوتی ہے جو اس نے اپنے پرسنل رکھی ہوتی ہے، اور ایک کتاب وہ ہے جو کہ انکم ٹیکس کا اس کو لائر بنا کے دیتا ہے، اور وہ بالکل مختلف ہوتی ہیں دونوں کی دونوں. اس کا تدارک کس طرح ہو سکتا ہے؟ یہ سب سے، کیونکہ یہ ایک آج تو انہوں نے جیسے کہ تشتس بام کر دیا، کھول دیا کہ یہ ڈبل انٹری سسٹم کرتے تھے اور باقی چیزیں، اور ملایا بھی جا سکتا ہے. بھائی پاکستان میں اگر اتنے ٹن گنا پیدا ہوا ہے تو اس میں اتنی چینی لگنی چاہیے، باقی گنا کیا جلا دیا لوگوں نے، یہ تو چلو پتہ چل جاتا ہے. لیکن عام سی بات کہ ایک عام جو ہال روڈ کا تاجر ہے، جو وہاں کا تاجر ہے اپنا اس کا لبرٹی کا، کسی جگہ کا، وہ جو ڈبل انٹریز بنا کے 2 کھاتے، کچی پینسل کا علیحدہ اور پکی پینسل کا علیحدہ، اس کا کوئی تدارک کا آپ کے پاس کیا حل ہو سکتا ہے؟ دیکھیے وہ چونکہ زیادہ تر آپ ان چیزوں کے لیے جو انفلوز اور آؤٹ فلوز ہوتے ہیں اس کو سسٹم کیپچر کر رہا ہوتا ہے باہر کے ملکوں میں. ان کے پاس اپنے ٹیکس انٹیلیجنس سسٹم ہوتے ہیں، ان کا بینکنگ کے ساتھ جو ہے وہ ایک گہرا ربط ہوتا ہے،
اور وہ فوری طور کے اوپر جو ہے ان چیزوں کو پہلے سے ہی مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جب سارا کچھ ہو جاتا ہے، سام نکل جاتا ہے، ہم لکیر پیٹنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر یہ جب کورٹس وغیرہ میں معاملات جاتے ہیں تو وہاں آپ کو پتا ہے جو شاطر وکیل ہوتے ہیں وہ ٹیکنیکلٹیز میں چیزوں کو جا کر اور اس کو جو ہے ایویڈنس کی ویری بیسس کو ہی وہ چیلنج کر دیتے ہیں. جیسے ابھی آپ نے دیکھا سندھ والے کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس کا تو مینڈیٹ ہی نہیں تھا پیچھے دیکھنے کا، اور ہم نے تو ان کوئی سبسڈی نہیں دی، تو ٹی او آر سے باہر چلا گیا کمیشن. اب سب سے پہلا سوال یہی پیدا ہو جائے گا کہ اگر کمیشن آف انکوائری اپنے ٹی او آرز کی پیریڈ سے ہی باہر نکل جائے تو اس کی کیا ایویڈنس ویلیو؟ لیکن یہ تو میں خیال کسی لا کے تحت نہیں بنا ہوا کمیشن، کیونکہ کمیشن ہاں یہ تو کیس لا کے تحت بنے گا. ہاں جی اب وہ سفارشات اگر پیش کرتے ہیں کہ جی اس کو آپ انکوائری میں لے کر جائیں تاکہ اس کے کوئی ٹھوس ثبوت، دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ یہ تو ایک چارج شیٹ ہے، اب اس کے پاس جو ایویڈنس لانا ہے، اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ سب سے آسان بات تو یہ ہے کہ اگر انکم ٹیکس والے اور ایف بی آر والے لیڈ لیں اور وہ ایک ثابت کر دیں، اور ایک فائنل فیکٹ فائنڈنگ اتھارٹی جو ہے ٹرائیبیونل وہ اس کے اوپر اپنی مہر ثابت کر دے، تو پھر جب آپ لے کر جائیں گے یہ معاملہ کسی کرمینل کورٹ میں تو وہاں اس کو آپ ثبوت کے طور پر پیش کر سکتے ہیں کہ ہم ایک ہی آپ کی بیسس بنانا چاہیے. بالکل، بہت بہت شکریہ. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، اب کیا ہوتا ہے، نیکسٹ کیا کارروائی ہوتی ہے. ہمیں تو قوم کو تو اس کا انتظار ہے نا کہ جن کے نام لیے گئے ہیں وہ اکاؤنٹیبل ہوتے بھی ہیں کہ نہیں. اگر تو وفاقی وزارتوں میں قائم رہتے ہیں تو پھر تو کوئی فائدہ بھی نہیں اس رپورٹ کا. ناظرین لیتے ہیں بریک، اور بریک کے بعد آئیں گے ذکر کریں گے ایران کے حوالے سے چیف آف آرمی اسٹاف کے بیان. جی ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہم بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے شوگر کمیشن کے حوالے سے رپورٹ کی. اسی رپورٹ پہ مزید گفتگو کا سلسلہ آگے جاری رکھتے ہیں. اور یہ صاحب اکرام صاحب نے جس طرح بتایا، اور ابھی بھی مونے فلائی صاحب کا بھی بیان ہے کہ جناب ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اصل چیز تو وہی ہے کہ جب کچھ ریکمنڈیشن ایسی ہیں کہ اگر حکومت اس پہ عمل کرے تو کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے، لیکن مجھے نہیں پتہ لگتا کہ ملامت ہوگا کہ نہیں. مطلب سب سے پہلے بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا گنے کی قیمت فروخت جو ہے نا وہ اصل کاشتکار کے بینک اکاؤنٹ میں ہونی چاہیے، بیچ کے ایجنٹ ختم ہونے چاہیے. اور ہوتا بھی ہے، یہ گند وہیں سے ہوتا ہے. آپ اندازہ نہیں کہ کتنا کم تولتا ہے. اچھا اس کے بعد میں نے کہا کہ 50 کلو بوری پر الیکٹرانک بار کوڈنگ ہونی چاہیے، آئی آر اسکیننگ میں. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. یہ کون کرے گا؟ یہ گورنمنٹ کرے گی نا، یہ پتہ چل جائے گا. اچھا ہاں، یہ اگلے 5 سال کے بعد وہ کہیں گے ہو نہیں سکتا. اچھا، چینوں کی دلالوں تھوک فروشوں کو NTN/STRN کے ذریعے رجسٹر کیا جائے. اب اندازہ کریں کون ان کو کرے گا، بینک اکاؤنٹ کھولا جائے ایف بی آر کو فرائم. SCCP نے 17 چینی کی فی کلو، اچھا فی کلو لاگت وہ چیز ہے کہ جس کو فوری طور پر ڈٹرمن کرنا اتنا مشکل کام نہیں. ہر ایک اور رپورٹ معیشت ہے، شاید حسن صدیقی صاحب بڑا دو ٹوک موقف رکھتے ہیں، بڑی واضح بات کرتے ہیں معیشت کے حوالے سے. السلام علیکم شاہد صاحب. جناب وعلیکم السلام. حضور یہ کیا آ گیا رپورٹ آپ نے پڑھی ہے، اس میں سے نکلے گا کیا؟ ہمارے ناظرین کو آسان کر کے سمجھا دیں، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ دیکھیے بات یہ تھی کہ اگر اس رپورٹ کے بعد جو لوگ پہلے تقریباً سیاست سے آؤٹ ہیں سارا ان کے کھاتے میں ڈال دیا، اور اپوزیشن کے کھاتے میں ڈال دیا، اور جو اپنے اہم کردار حکومت میں ہیں ان کے خلاف ایکشن نہیں ہوا، اور اس سے زیادہ اگر ریکوری نہیں ہوئی، تو یہ تمام ایکسرسائز جو ہے یہ بے معنی ہوگی، انفیکٹو ہوگی، اور اس قسم کے جو واقعات ہیں آئندہ بھی خدا نخواستہ ہوتے رہیں گے. اصل میں پاکستان میں جو اس وقت معیشت تباہ ہوئی ہے کئی دہائیوں سے، اس کی بنیادی وجوہات میں جو ہے کرپشن اور مافیاز کا کردار ہے. چاہے شوگر مافیا ہو، سیمنٹ مافیا ہو، آئل مافیا ہو، ٹیکسٹائل مافیا ہو، یہ تمام کی تمام کو اداروں کی سپورٹ رہی ہے، حکومت کی سپورٹ رہی ہے، اسٹیٹ بینک کی سپورٹ رہی ہے، SCCP کی سپورٹ رہی ہے، کمپٹیشن آف پاکستان کی سپورٹ رہی ہے. تو ابھی اس میں جو مجھے زیادہ مایوسی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت بھی جو کردار ہیں وہی ہے کہ مشرف کے دور میں آپ کو ریکارڈ پر بتا رہا ہوں، جب چینی کا اسکینڈل ہوا تھا وہ اس میں سے وہی کردار تھے. تو اس وقت نیب نے یہ کہا تھا کہ ہم ان کے خلاف ایکشن لیں گے. تو میں نے اسی دن لکھا تھا، میرے نام سے پبلش ہوا کہ اگر نیب ان کے خلاف ایکشن لے لے تو ان کے گناہ دھل جائیں گے. تو وہ اس کے بعد نیب نے 24 گھنٹے کے بعد ہم دستبردار ہو رہے ہیں. ایک تو یہ بات ہے. آج جو اس حکومت میں لوگ بیٹھے ہیں ان میں سے ایک کا کردار یہ ہے کہ آئل کے تحت رپورٹ آئی تھی کہ کئی 100 ارب روپے لوگوں کے لوٹ لیے گئے ہیں مشرف کے زمانے میں، اور اس میں بالکل کلیئر تھا کہ یہ لوگ ذمہ دار ہیں. تو وہ رپورٹ ان صاحب کو بھیج دی گئی. انہوں نے جو جملہ تاریخی ہے کہ یہ غلط کاریاں جس سے 23 ارب ڈوبے ہیں
یہ نیک نیتی سے کیے گئے تھے. جو حکومت کو نقصان ہوا، غلط کاریاں ہوئی، یہ نیک نیتی سے ہوئی تھی اور وہ کیس کلوز ہو گیا. اگر وہی اسٹائل ہونا کہ غلط کاریاں اور جرائم، الفاظ بتا رہا ہوں، غلط کاریاں جرائم نیک نیتی سے کیے گئے تھے اور اس کے بعد وہ کیس کلوز کر دیا گیا. وہ آج بھی حکومت میں بیٹھے ہیں، کردار بھی وہی ہیں. تو ایکشن ان گڈ فیتھ، یعنی کرائمس ان گڈ فیتھ. کرائم ان گڈ فیتھ. اچھا صدیقی صاحب ایک اور بات بتائیے گا، یہ اپوزیشن میں کوئی سیاستدان ہو، خواہ حکومت میں ہو، انہی کی شوگر ملیں کیوں نکلتی ہیں؟ خواہ پیپلز پارٹی میں شامل ہوں، نون لیگ کے ہوں، تحریک انصاف کے ہوں، شوگر مل کو اتنا جو ہے منافع بخش کاروبار ہے کہ ہر سیاستدان شوگر مل لگانا چاہتا ہے. یہ اتنا زبردست منافع کا ہے تو اگر مجھ سے کوئی پوچھے تو میں تو کہوں کہ آپ شوگر جو ہے نا ملیں بند کرا دیں، آپ امپورٹ کر لیا کریں، کیونکہ وہ جتنا پانی کھینچ لیتے ہیں اس سے تو آپ کی دوسری 10 فصلیں تیار ہو جائیں گی. مارجن آف پروفٹ، ہولڈنگز اور ذخیرہ اندوزی جس میں بینک کا تعاون ہے، یعنی شوگر ملز کے ہولڈنگ کرنے کے لیے بینکوں نے قرضے دیے. تو یہ تو جب سب کچھ اسٹیٹ بینک بھی مل جائے ساتھ میں اور ادارے بھی مل جائیں اور کسی حد تک اگر میں عدالتوں کا بھی کہوں کہ وہ بھی مل گئے تو پھر کیا ہوگا؟ تو سوچنا. اچھا یہ بتائیے اپنا کہ اس میں جس عجیب و غریب قسم کی رپورٹ ہے کہ جس کے اندر وہ سارے فیکٹس بیان کیے گئے ہیں جو پاکستان کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ جس کا کم قیمت پہ گنا خریدا جاتا ہے، ڈبل انٹری سسٹم، 2 طرح کی کتابیں بنائی جاتی ہیں، گنے کی قیمت بڑھائی جاتی ہے، یہ کیا جاتا ہے. یہ وہ سارے کیسز ہیں کہ جن کا تعلق بظاہر راست کرپشن سے ہے اور اس ہر محکمے کا ایک آفیسر جو ہے وہ ایک شوگر مل کے اوپر پوائنٹ موجود ہوتا ہے، اس کی آنکھوں کے نیچے ہی سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. نہیں، میں نے آپ سے عرض کیا کہ میں آپ کو اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو 1 منٹ میں بتا دوں. ایک زمانے میں شوگر کی ہولڈنگ کی گئی تھی اور سارے نام ثابت ہو گئے تھے اور یہ کہا گیا تھا کہ چونکہ شوگر عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں بڑھ رہی تھیں تو اس پر یہ میرے پاس ریکارڈ ہے سارا. تو منسٹری آف کامرس نے یہ کہا مشرف کے زمانے میں کہ جی شارٹیج ہے، پاکستان میں فصل خراب ہو گئی ہے تو ہمیں امپورٹ کرنے کی اجازت دی جائے. تو جو 2 آدمی منسٹرز بیٹھے تھے وہ شوگر مافیا کے کردار تھے اس وقت. تو پرائم منسٹر نے یہ کہا کہ اس کو میں ڈسکس کر کے بتاؤں گا، اس کو پینڈنگ ڈال دیں، اور وہ 3 مہینے کے لیے پینڈنگ چلی گئی. وہ کردار آج بھی موجود ہے، وہ بھی حکومت میں ہے. تو سوال یہ ہے کہ جب کیبنٹ انوالو ہے، جب آپ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی انوالو ہے، نیب انوالو ہے، تو وہ بیچارہ آپ تک کیا کر لے گا؟ وہ تو وہی کرے گا جو کل صوبیدار کر رہا تھا کے پی میں. تو یہ رول آف لا نہیں ہے ہمارے یہاں. اس پہ بھی خیر ایکشن ہو گیا، اس پہ خیر اس کے بعد اس کے اچھا اس کے خاتون کے میاں کو بھی ایک دفعہ ایکشن ہو چکا ہوا تھا. پہلے بھی ہو چکا، بلکہ میاں بیوی دونوں کا مزاج جو ہے نا گرم ہے خاصا. نہیں مگر وہ تو اچھا لیکن یہ مجھے بتائیے کہ دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ آج رپورٹ آ گئی، اچھا خوبصورت پریس کانفرنس ہو گئی، ہمارے ٹی وی کے چینلوں کو کچھ مواد مل گیا، تاریخی دن قرار دیا گیا، تاریخی دن قرار ہو گیا، سب کچھ ہو گیا. آپ مجھے بتائیے حمود ارمان کمیشن آ گئی، تاریخی دن قرار ہو گیا، فلانا کی رپورٹ آ گئی. مجھے یہ بتائیے کہ میں بیسیکلی لا گریجویٹ، ایبٹ آباد کمیشن لا گریجویٹ ہوں، مجھے اس میں سے کوئی ایسی چیز کرمنل ایویڈنس نہیں نظر آتا سوائے اس کے کہ ایک بیان کر کے چلا گیا. ایک آدمی آپ کو پکڑنے جاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ تم نے 2 طرح کے اپنا اکاؤنٹ رکھے ہوئے ہیں. وہ کہتا ہے کدھر ہے؟ آپ دوسرا اکاؤنٹ عمران خان صاحب خود ڈھونڈ کے بھی ڈھونڈنا چاہتے نہیں مل سکتا. جس اکاؤنٹ کو انکم ٹیکس میں سبمٹ کرنے آگ لگا دی جاتی ہے اس سے پہلے جو کچی پینسل کا بنا ہوتا ہے. دیکھیے محترم بات یہ ہے کہ اس قسم کے جو جرائم ہوتے ہیں اس کے دستاویزی ثبوت موجود ہوتے ہیں. ٹھیک، جیسے میں نے آپ سے بتایا تمام کے دستاویزی ثبوت ہے، اس میں کوئی شبے کی بات نہیں ہے. بینک اکاؤنٹس ہے، اس میں ڈیبٹ کریڈٹ ٹرانزیکشن ہے، تو وہ تو پکڑے جائیں گے. لیکن جو رپورٹ بنانے والے ہیں وہ بھی تو ہوشیار ہیں نا، پھر آپ ان کو بھی پتا ہے کہ کس پہ انگلی رکھنی ہے کس پہ نہیں رکھنی. تو جب یہ پورا رول آف لا ختم ہو جائے تو آپ یہ دیکھیے گا کہ اپوزیشن بھی اس کو ریجیکٹ کرے گی کہ یہ تو سب ہو گیا، الزام تراشیاں شروع ہو جائیں گی اور سب کیس پھر آگے بڑھ جائے گا، کوئی دوسرا مسئلہ آ جائے گا. بدقسمتی سے ہم اکاؤنٹیبلٹی نہیں چاہتے، نہ یہ حکومت، نہ پچھلی حکومت، نہ کوئی اور حکومت. یہ سب جو ہے سائڈ ٹریک کرنے کے لیے ہے اور الٹیمیٹلی میں نے جیسے آپ سے کہا کہ اگر یہ کرائیٹیریا ہے تو ریکوری ہے، وہ اگر نہیں ہوتی تو یہ ڈرامے بازی سے کوئی فائدہ نہیں ہے، کھیل چلتا ہے. اچھا اب دیکھیں نا گنا ہے، گنے کی خسرہ گرداوری ہوتی ہے اس علاقے کے اندر جہاں شوگر مل ہے وہاں سے گنا وہ خریدتے ہیں، سب کو پتا ہے کہاں سے خریدتی ہے. اس کا خسرہ گرداوری نے اس نے اپنی فصل کم لکھائی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد جب فصل بیچتا ہے تو مل والے نے اپنی اس کی انٹری غلط لکھی ہوتی ہے، مل والے کے پاس جاتا ہے تو اس نے قیمت زیادہ لکھی ہوتی ہے، وہاں پر جا کے اس کو لاگت اس پہ اور زیادہ لکھی ہوتی ہے. یہ ایک پورا کا پورا نیٹ ورک ہے. آپ اندازہ کریں اس پورے کرپشن نیٹ ورک کو تو جسے کہتے ہیں نا ویگرسلی، یعنی پوری کوئی تلوار لے کے کھڑا ہونا پڑے گا جب تک ٹوٹے گا. محترم بات یہ آپ بات صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن جب میں نے اپنی رپورٹ میں پڑھا ہے کہ اسٹیٹ بینک میں ٹیکسٹائل مل کے اندر
جو ہے وہ गेहूं पड़ा हुआ था, अरिस्टो ने रिपोर्ट दे दी। जब आप उस पर एक्शन नहीं ले सकते, फिर आप दस्तावेजी सबूत की बात कर रहे हैं। सबके पास दस्तावेजी सबूत है। तो कभी स्टेट बैंक, अच्छा जो फ्रॉड होते हैं उसमें स्टेट बैंक को मेंबर बना देते हैं। अरे भाई वो तो इन्वॉल्व है ना उसमें बैंकों के साथ। तो हमारे ये माफिया जो है ना, ये इतना पावरफुल है, मैं आपको बता दूं, दे आर रूलिंग दिस कंट्री। ठीक ड्रामा है जो कुछ हो रहा है जी, कार्टेलाइजेशन हुई है। शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद सिद्दीकी साहब, किस तरीके से बड़े वाज़ेह अंदाज में हमारे नाजरीन को उन्होंने एक्सप्लेन किया। बाकी और ये सब जिक्र ईरान का कि जो आर्मी चीफ साहब का जो बयान चंद रोज पहले उन्होंने बयान दिया था, और ईरान के बारे में काफी बातें पहले भी करते रहे हैं। और ईरान के बारे में क्योंकि हमारे यहाँ नॉर्मली होता यह है कि हम उसको पड़ोसी मुल्क कह के बाकी चीजों के हिसाब से बात करते हैं, हालांकि हम सऊदी अरब के बारे में बड़े आराम से यहाँ गुफ्तगू होती रहती है। ठीक है, इसी तरह हम अफगानिस्तान के बारे में हम बहुत ज्यादा गुफ्तगू कर जाते हैं, तालिबान के बारे में अलग पड़ोस में। ठीक, हम तो इंडिया के बारे में बहुत चुप हुए रहे। ईरान के बारे में एक रवैया बहुत अरसे से महसूस किया जाता रहा है कि बहुत हद तक पाकिस्तान के बॉर्डरिंग एरिया में इंटरफेयर करता है। उनका इल्जाम है कि हम, अब मसला यह है कि मैंने ईरान की बॉर्डर मीटिंग अटेंड की हुई है। अच्छा, और बॉर्डर मीटिंग के अंदर ईरानियों का रवैया शायद ये होता है कि हम जो हैं वो उनके उसमें मुदाखलत करते हैं। हालांकि मैं उस बॉर्डर एरिया के अंदर तकरीबन 450 किलोमीटर के बॉर्डर जो है उनका, उनके अंदर मैं बाकायदा डिप्टी कमिश्नर रहा हूँ, और मैं वहां पर देखता रहा हूँ कि वो किस तरीके से उनके लोग हमारे यहाँ आते थे और कहाँ तक, बल्कि इवन कोयटा तक आ जाते। वाला हालत ये थी कि उनका एक 2-3 बंदे भागे हुए थे, उन्होंने कोयटा में आकर अपने बंदे को मारा, पासदारान को अपने जो भागा हुआ था वापस चले गए, और उनको पूरी सपोर्ट हासिल थी। तो इसमें आर्मी चीफ ने बात करनी पड़ी है, ये बहुत तकलीफदेह बात है। ये बात इमरान खान साहब को करनी पड़ी, खारजा ने भी की, थोड़ी बहुत उसकी है, लेकिन प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर लेवल पे होनी चाहिए थी बात कि भाई आप आराम से इंसानों की तरह आप बिहेव करो। अब देखे ना, जो भी इस वक्त आर्मी के हमारे जवान शहीद हो रहे हैं वो ईरानियन बॉर्डर के पास हो रहे हैं। अब अगर आप मंद जाए ना, तो आप मंद के ऊपर खड़े होकर ग्रावक का इलाका जो है, ये तुंप का इलाका जो है, अगर आप देखें यूं तो आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ कितनी आसानी से ईरान में भागा जा सकता है, बड़ी आराम से। और लाहौर के वहां पर ईरान की बाढ़ भी लगी हुई, और वहां से कैसे निकल के भाग जाते हैं, उसकी वजह यह है कि वहां उनके, अगर गोरगेज का सरदार उधर रहता है तो ट्राइब इधर रहता है, अगर रेकी का सरदार इधर रहता है तो ट्राइब इधर रहता है। ये अजीबोगरीब। आप खुद सोचें कि 6 महीने के लिए डिप्टी कमिश्नर जो है, खा वो गवादर का हो, खा वो तुरबत का हो, खा वो पजगूर का हो, खा वो चागी का और खारान का, 60 मील तक अंदर तक रदारी देता है कि आप 6 महीने नहीं जाके वहां रह सकते हैं, आ जा सकते हैं। हम जाते थे, वो भी आते थे। इस मामले के अंदर इल्जाम तराशी से बेहतर यह है कि ईरान को हम चाहिए कि हमारे इस बॉर्डर के ऊपर अच्छी तरह, मतलब जिससे बेहतर तरीके, वरना अगर वो ये समझता है कि कल को अफगानिस्तान में तालिबान की गवर्नमेंट आ गई तो उसका इन्फ्लुएंस खत्म हो जाएगा, तो भाई इन्फ्लुएंस खत्म होना ही होना है। लेकिन तालिबान, आपको याद होगा कि पहले ईरान भी गए, ईरान के साथ उन्होंने बकायदा देखे, तो फिर आज ईरान आज तालिबान ने कितनी तकलीफ से बयान किया है ना, आप खुद सोचें इंडिया के खिलाफ। वरना वो तो एक एग्रीमेंट कर चुके थे कि हमने जमीन को किसी और के लिए इस्तेमाल नहीं किया। उनको पता है कि इस एग्रीमेंट के बाद असल ताकत अमेरिका ने तस्लीम कर ली कि कौन सी है। उसके बाद तो समझते हैं कि इन दोनों को, अहमद करजई को, अब्दुल्ला को, दोस्तों की फौजों को, इन लोगों को किसने उठाया हुआ है? वो समझते हैं कि इंडिया ने उठाया हुआ, और इंडिया किसके कंधे पे आके आता है? ईरान के कंधे पे चढ़ के आता है। और वो समझते हैं कि ईरान हमारे साथ ज्यादती कर रहा है। और पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान ने, आप अंदाजा करें कि सद्दाम हुसैन की जब ईरान इराक वार हुई थी तो पाकिस्तान नहीं आया था, शामिल नहीं हुआ था। हालांकि पाकिस्तान पे कितना बड़ा दबाव था, पूरे अरब वर्ल्ड का दबाव था, अमेरिका का दबाव था, हमने नहीं साथ दिया था किसी तौर पर। इवन शाह ईरान के जमाने में देखें, कई पहलवी रोड हमारे यहाँ, शाह ईरान के जमाने में भी पाकिस्तान ने ईरान के साथ हमेशा अच्छे ताल्लुकात रखे। उसके बाद आयतुल्ला खुमैनी के बारे में भी, आयतुल्ला खुमैनी की यहाँ से पाकिस्तान से कौन कौन बंदा है जो वहां नहीं जाता। वहां मैं खुद कम से कम 3 दफा उनकी बरसी के ऊपर बकायदा मजमून पढ़ने गया, वहां पर ईरान में गया, यहाँ मौलाना मौदूदी के साथ, उनके हमारे उलमा के साथ तल्लुकात थे। लेकिन अब अगर ईरान ये समझता है कि चूंकि उसने इराक के ऊपर अपनी हेजेमनी कायम कर ली है, और उसने जनाब शाम में हेजेमनी कायम कर ली है, और यमन में उसने इन्फ्लुएंस कर लिया है, और वहां हौसी उनके साथ हो गए हैं, तो पाकिस्तान में भी ये कर सकेंगे? ऐसा नहीं है। और ये बहुत तकलीफदेह बात मैं कह रहा हूं कि अगर उन्होंने ऐसा करना शुरू किया जैसा उन्होंने 1979 में किया था, जब ज़िया-उल हक ने ज़कात का कानून नाफिज किया था, तो ईरानी एम्बेसडर बाकायदा धरने में शरीक होता था। ये कभी दुनिया में किसी इन्वेस्टर ने कभी नहीं किया ऐसा, लेकिन उसने किया था।
اور آن ریکارڈ ہے ظفر الہاری صاحب ہمارے میرے پروگرام میں بھی کہا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ مجھے ایرانی امبیسڈر نے کہا تھا کہ اپنی بینظیر کو کہو انسان بنے، ورنہ ہم ایک وقت میں 60,000 مسلح لوگ مار کے بازار میں لا سکتے ہیں. تو یہ تھریٹ کرنا بہت تو یہ بات. اچھا، دوسرے ایک اور بڑا واقعہ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ زینت بنا ہوا ہے، اٹالین نہیں خبر اخبار ٹی وی میں ہر جگہ پہ ہے کہ وہ اغوا ہوتی ہے کینیا سے، اور اس کے بعد وہ آتی ہے تو اسلام قبول کر لیتی ہے. میرا خیال ہے ایسا ہوا، میں بتا ایک اس سے پہلے بھی بات ایوان رڈلی میں ایوان رڈلی کے ساتھ میں ملا تھا وہاں پر، ہم دونوں اکٹھے گئے تھے یورپین اسلامک سینٹر کی فنڈ ریزنگ کے لیے، تو آلڈم فنڈ وہ تھا اور ہم نے ملا تھا. اچھا، عموماً اس کے تصور یہ بنا لیتے ہیں سارا کہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا، جو یہ اپنے اغوا کار کے ساتھ محبت کرنے لگتے ہیں، اس کو کہتے ہیں اسٹاک ہوم سنڈروم. یہ جی بغیر نفسیاتی چیز نکالی ہوئی ہے، اور ایوان رڈلی کو بھی یہی کہا کہ اسٹاک ہوم سنڈروم. اسٹاک ہوم جو ہے، اسٹاک ہوم میں ایک بینک میں ہوئی تھی ڈکیتی. جب ڈکیتی ہوئی تو ایک بچی وہاں کو تھوڑی سی چھوٹی 12-13 سال کے اندر رہ گئی تھی، تو پولیس اوپر سے آگے پولیس نے گھیرا ڈال دیا. تو اس بچی کو بہت پیار کرتے تھے کہ اس سے جب تک یہ زندہ ہے ہم زندہ ہے، ورنہ ہم کو مار دیں گے. تو بچی جب باہر نکلی تو اس نے کہا کہ نہیں میرے ساتھ تو اچھے رہتے بیان. تو کہتا ہے یہ بیسیکلی اسٹاک ہوم سنڈروم ہے، کیپٹیو کا سنڈروم. یہ جو بچی ہے یہ ایڈ ورکر تھی اور یہ وہاں چلے گئی وہاں پر کینیا. اب کینیا جو ہے اٹس ناٹ اے مسلم کنٹری، کرسچن کنٹری. کینیا میں اغوا برائے توان عام ہوتا ہے، اور اغوا برائے توان میں ہوا یہ کہ ایک بندے نے اس کو ہوٹل سے کڈنیپ کیا اور اس کو چلاتا چلاتا وہ موغادیشو لے گیا صومالیہ میں، اور صومالیہ میں وہ اس نے اتھے چڑھ گئی ان کے الشباب کے وہاں جو کام کر الشباب کے. پھر ٹرکی اور قطر جا کے ان کو لے کے آئے، ان کے یہاں کی انٹیلیجنس ایجنسی گئی قطر، اور ایک جہاز باقاعدہ کارٹر تیار، اور پورا اس کا شہر جو تھا اس کو ریسیو کرنے وہاں کھڑا ہوا تھا. ٹھیک ہے، اس خاتون نے اپنا نام عائشہ رکھا ہے. اس خاتون نے جب اوپر سے اتری تو سبز رنگ کا حجاب اور پورا بایا پہنے ہوئے، تو لوگوں کی ٹن بٹن کچھ یہ کیا ہو گیا. اور وہ سارے صحافی، میں ترخ میں نے دیکھا نا، ایوان رڈلی جب آ رہی تھی تو ایوان رڈلی سے پہلا سوال انہوں نے کیا، رات کا وقت تھا، اس نے والے سے کہا کہ طالبان کا تمہارے ساتھ رویہ کیسا تھا. تو ایوان رڈلی نے کہا کہ they were nice and they were polite and they were the most human people on the face of this earth. تو سٹن ہو گئے. یہ تو طالبان کو ہونڈے اور پتہ نہیں کیا کیا خوخار دہشت گرد اور بھیڑیے بتا رہے تھے، اور 9/11 ہوئے ابھی صرف 10 دن ہوئے تھے. تو وہ اس کے بعد اس نے اپنی ڈائریز دی، اس نے بڑے خوبصورت فکر لکھے تھے. اس نے کہا کہ یہ کمال لوگ ہیں کہ دیکھیں داڑھی، کالی داڑھی والے، چمکدار داڑیاں، ان کی زمرد جیسی ایمرل گرین آئیز، اور میرے سامنے ایسی آنکھیں نیچے ہوتی تھے، مجرم ہوتے تھے. میں نے اس سے پوچھا ایوان سے کہ تم اسٹاک ہوم سنڈروم کا شکار تو نہیں ہو گئی تھی؟ اس نے کہا دیکھو بات سنو، 2001 کی 8 اکتوبر کو میں وہاں سے آئی ہوں، اور میں نے 2 سال اسلام کو پڑھا ہے کہ یہ کون سا مذہب ہے کہ جن لوگوں کو میرے خون کے پیاسے تھی پوری دنیا، اور انہوں نے مجھے چھوڑا ہے اور انہوں نے کوئی تاوان بھی نہیں لیا. اسی طرح اس لڑکی سے اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ تمہیں کو فزیکل، اس نے کہا نہیں، میں جتنی آزاد وہاں رہی ہوں اور جتنی رسپیکٹ مجھے ملی ہے، میں نے وہاں صرف ایک چیز کی ہے کہ میں نے بتایا کہ تم کس دین کو پڑھتے ہو کہ تم میری طرف اتنی بری نظروں سے دیکھتے ہی نہیں ہو. اور میں نے وہاں بیٹھ کے اسلام پڑھا، اور میں نے انہوں نے کہا کہ تمہیں پھر، اس نے کہا میری تو ہتھ کڑی تک نہیں لگی ہوئی تھی. تو یہ ہے بنیادی طور پر ان جہادیوں کا چہرہ جو مسخ کر کے پوری دنیا کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. چلیں اور اسے بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے مشن نثار کا. اور آج ہمارے ساتھ الخدمت پاکستان کے سربراہ میاں عبدالشکور صاحب موجود ہوں. جی ناظرین، پروگرام میں ایک بار خوش آمدید. ہم بات کریں مشن نثار کے، اور مشن نثار کے حوالے سے آج ہمارے ساتھ مہمان ہیں عبدالشکور صاحب، الخدمت پاکستان کے سربراہ ہیں. اور خاص طور پر ایک سوشل میڈیا پر 2 دن سے ایک تصویر جو ہے وہ الخدمت کے 2 رضاکار بزرگ ہیں، ایک نے تہمت باندھی ہوئی اور دروازہ کھٹکھٹا کر ضرورت مندوں میں راشن تقسیم کر رہے ہیں. تو شکور صاحب نے اس حوالے سے سوشل میڈیا پہ چند لائنز بھی لکھی، اور بھی تصاویر آپ اپنی سکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے الخدمت کے لوگ گھروں پر جا رہے ہیں، پہاڑوں کی چٹانوں پر جہاں جہاں بھی ضرورت مند ہے ان تک پہنچ رہے ہیں. اس حوالے سے ان سے پوچھیں گے کہ اوورآل یہ جو 2-2.5 ماہ کا عرصہ گزرا ہے، پاکستانی قوم کا جذبہ اثار، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اور خاص طور پر لوگ الخدمت کے ساتھ جس طریقے سے جڑے ہیں، اور ایسے ایسے لوگ، ایک معذور فرد جو لاہور کے تھے، وہ جمناسٹک کے بھی انہوں نے چیمپئن وہ رہے ہیں، وہ بھی الخدمت کے ساتھ بیساکھیوں پہ چل کر لوگوں کے گھروں میں جا رہے ہیں. اس جذبے کے اوپر آپ کیا کہیں گے شکور صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عثمان صاحب، ایک تو مجھے خوشی ہے آپ نے آغاز ہی اسی کام سے کیا. عام طور پہ جب لوگ یہ کرونا وائرس کے حوالے سے خدمات کا تذکرہ کرتے ہیں تو زیادہ تر میٹیریل چیزوں کا کرتے ہیں کہ 1.5 ارب روپے کی چیزیں بانٹ دیں
اتنے گھروں تک پہنچے ہیں اور اتنے ہسپتالوں میں کام کیا ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. میرا خیال یہ ہے کہ جو شے اصل میں دکھانے والی اور بتانے والی ہے وہ یہ ہے کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ اگر یہ معلوم ہو لوگوں کو کہ یو این او نے کچھ پیکٹ بھیجے ہیں، کچھ دودھ بھیجا ہے، کچھ چاول بھیجے ہیں اور وہ پیکٹس کی صورت میں لوگوں کے گھر میں پہنچ جائیں تو نارملی ایک ڈیڈ سی فیلنگ ہوگی لوگوں کے اندر. اصل شے سامان نہیں ہے، اصل شے وہ درد بانٹنا ہے، وہ شیئرنگ کرنا ہے، لوگوں کے ساتھ محبت کا وہ سلوک کرنا ہے جس کے ذریعے سے اپنائیت محسوس ہوتی ہے. اور ہم نے جو ماڈل بنایا وہ دراصل تھا ہی یہی کہ ہم محلہ کمیٹیاں بنائیں گے، اس کے اندر رضاکار ہوں گے، وہ پڑوسیوں کے گھر جائیں گے، محبت سے ان کو ملیں گے، ان کے ساتھ شیئر کریں گے کہ بھائی ہمارے پاس جو کچھ تھا وہ لے کر ہم آپ کے پاس پہنچ گئے. اور اسی پس منظر میں جو میں نے آپ کو پھر اس کا بھی تذکرہ کیا وہ یہ ہے کہ یہ دو بزرگ ایسے ہیں جو تقریباً پاکستان کی عمر کے ہیں، 70-72 سال پاکستان کی عمر ہے، اتنی ہی عمر ان کی ہے. کمال جذبہ ہے. رمضان کے اندر روزہ رکھ کے یہ بزرگ گھر سے نکلے ہیں اور اپنے محلے کے لوگوں کے گھروں میں جہاں جہاں ضرورت محسوس ہوئی کھٹکھٹا کے ان کی ضرورت کو معلوم کر رہے ہیں اور ان تک پہنچ رہے ہیں. یہ دراصل وہ شے ہے جس کو الخدمت نے پاکستان میں جگایا ہے اور یہ کوشش کی ہے کہ ہم پاکستان کے اندر پاکستان کو پاکستان بنائیں. لوگوں کو لگے ایک برادری ہے جو مل جل کر رہتی ہے اور ہم سارے ایک جیسے لوگ ہیں. بالکل اسی طرح ہم نے اقلیتوں کے ساتھ کیا ہے، اسی طرح ہم نے کراس جینڈر لوگوں کے ساتھ کیا ہے. وہ جو ایک تصویر ہے جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی اس وقت بھی پہاڑی علاقوں کے اندر بہت ساری جگہوں برف پڑی ہے اور ہمارے والنٹیئر ان برفوں کے اندر سے راستہ بناتے اونچے پہاڑوں پر چڑھ کر لوگوں کو مدد پہنچا رہے ہیں. تو دراصل یہ وہ زندگی ہے جس کا احساس موجود ہو تو قومیں بنتی ہیں. اور سچی بات یہ ہے کہ مجھے الخدمت کے ذمہ دار کی حیثیت سے اس طرح کے مناظر دیکھنے کو جو ملتے ہیں تو آنکھوں میں آنسو آتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے پاس آپ نے کیا ہیرے دیے ہیں جو اپنی جانوں کو قربان کرتے ہوئے. لوگ تو ڈراتے ہیں نا جی کرونا آ جائے گا، 70 سال کے بابے کو مسجد میں نہ جانے دو، بازار میں نہ جانے دو. اور یہ وہ بابے ہیں کہ جو لوگوں کے گھروں کو ناک کر رہے ہیں اور ان تک پہنچ رہے ہیں. تو شکریہ ورکرز کا، شکریہ ان ڈونرز کا جنہوں نے اتنے بڑے پیمانے پہ یہ کام کیا اور اس کے ساتھ ہی یہ سارا سلسلہ ہوا. اور سچی بات یہ ہے کہ جی یہ بتائیے گا رمضان میں ایک خاص کیفیت ہوتی ہے جو کہ بہت زیادہ لوگ اس میں آتے ہیں. رمضان کے بعد ظاہر بات ہے عید کے بعد معاملات تو ایسے چلیں گے جو حالات نظر آتے ہیں اور جس طرح کورونا بڑھ رہا ہے تو اس کی کیا پلاننگ ہے عید خصوصاً عید کی پلاننگ آپ کی اور عید کے بعد کی جو ہے؟ پہلا حصہ تو جو ہے نا عید کا پلاننگ کا ہے. ہمارے الحمدللہ تقریباً ہر مقام پہ عید گفٹ تیار کیے گئے. یہ ذرا راشن سے مختلف تھے، اس کے اندر وہ چیزیں تھیں جو عام طور پہ گھروں کے اندر عید میں استعمال ہوتے ہیں. اس میں شربت بھی تھے، اس میں باقی چیزیں بھی تھیں اور اس کو ایک بڑے پیمانے پہ پورے ملک میں ہم نے تقسیم کر دیا ہے. 2-4 جگہوں پہ شاید اگلے چند ہفتوں میں ہو جائے گا. اور یہ دیکھیں عید پہ پہلے ہم کیا کرتے تھے، گلے ملتے تھے لوگوں کو، اپنے فیملی کے لوگوں کے پاس پہنچتے تھے، اپنے بزرگوں کے ہاتھ چومتے تھے، ان کا ماتھا چومتے تھے. لیکن یہ ایک بڑا لمیٹڈ سا سرکل ہوتا تھا. اب ایسے لگتا ہے کہ ہماری برادری بڑھ گئی ہے، ہم نے بے شمار لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کیا ہے اور فزیکلی تو شاید گلے نہیں مل رہے لیکن عملاً ان کے دلوں کے اندر کی جو دعائیں نکل رہی ہوں گی اور جو نکلیں گی وہ اصل عید کی خوشی کا موقع ہے. اور اس پہ ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ پاکستان میں جتنے یتیم بچوں کو ہم اسپانسر کر رہے ہیں، جو بیوائیں ہیں، ان کے ہر ایک کو عید گفٹ پہنچ چکا ہے اور ان کے ساتھ الحمدللہ ہم یہ سارا کام کر چکے ہیں. تو عید کے لیے تو ہماری یہ پلاننگ ہے اور الحمدللہ اس کو ہم نے شیئر کیا ہے. عید کے بعد کے حالات کے ہاں جی عید کے بعد بھی بہت بڑا کام باقی ہے. شکور صاحب بہت سارے لوگ آپ ہی کی طرف دیکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ آپ ان تک پہنچنے کی کوشش بھی کریں گے. بہت بہت شکریہ آپ کا. ناظرین یہ تھا رمضان المبارک کے آخری دن ہے اور رمضان کا میرا خیال آخری شو ہے ہمارا. انشاءاللہ عید والے دن بشرط زندگی آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.